इशारा किया और दरख्त जमीन को चीरते हुए आया अल्लाह के नबी के पास और उसने 3 मरतबा कलमे शहादत पढ़ी, 3 मरतबा दरख्त ने गवाही दी। फिर वो दरख्त अपनी जगह पे चले गया। ये देहाती उसी वक्त में ईमान लाया, उसी वक्त में ईमान लाया और वो देहाती कहने लगा कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मैं जाके अपने गांव में इलाके के लोगों को दावत दूंगा। अगर वो लोग ईमान लाए तो उनको मैं साथ में लाऊंगा, अगर वो ईमान नहीं लाए तो मैं अकेला आपके पास आ जाऊँ। अल्लाह के नबी के जमाने के अंदर जो ईमान लाती फौरन मेहनत में लगता, फौरन दाई बन जाता हूँ। जैसे दुकान है, दुकान की मेहनत अलग नहीं है, खेती है, खेती की मेहनत अलग नहीं है, वैसे दीन की वक़ा के लिए दीन की मेहनत शर्त है। ईमान लाती फौरन मेहनत में लग जाते। हर एक का मिजाज दावत का था, चाहे मर्द हो चाहे औरत। छोटे छोटे बच्चे भी दाई थे अल्लाह के नबी के जमाने में। इस दावत की आम मिजाजी, आम माहौल था, दावत का आम माहौल था। लेकिन अल्लाह माफ करे, आज उम्मत के ऊपर सबसे पहला अज़ब की उम्मत ने दावत ही को छोड़ दिया, दावत ही निकल गई। लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक किन चीजों की बड़ाई को बोलते, किन चीजों को बोलते? अखबार की खबरें सुनते, वो पीछे है ना, इधर बैठ। मैं दरुशील पढ़ लो। तो जिंदगी मौत के मालिक अल्लाह है, ये यकीन बन जाए। और ये यकीन के बनाने के लिए रोजाना दावत। अगर अल्लाह पालने पे आ जाए तो रेगिस्तान के अंदर जहाँ पे पलने का कोई असबाब नहीं है, ना खेती है ना बागात है, खेती नहीं है, बागात नहीं है, कोई हिफाजत का सामान नहीं है। एक तने तना औरत है हजरत हाजरा, और गोद के अंदर बेटा है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह इन दोनों को पाल के बता। रेगिस्तान के अंदर जहाँ पे पलने का कोई असबाब नहीं है, कोई खेती नहीं, ये पालने पे आ जाए तो अल्लाह रेगिस्तान में पाल के बता दे। और जिंदगी उठाने पे आ जाए और हलाक करने पे आ जाए तो लंगड़े मच्छर से अल्लाह हलाक करके बता दे। एक लंगड़ा मच्छर हलाकत का सबब बनता, लंगड़ा मच्छर। तो इसलिए ये यकीन को बनाने के लिए रोजाना की दावत, रोजाना की दावत है। अल्लाह करते, अल्लाह के करने से कहेंगे इंशाल्लाह। और कामयाबी के लिए अल्लाह ने क़यामत तक के लिए तय कर दिया कि अल्लाह के नबी के तरीके से जिसकी जिंदगी में होंगे अल्लाह उसको कामयाब करेगा। नबी का एक एक तरीका, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया। वो तरीके हमारी जिंदगी में आ जाए। सर के बाल बनाने से लेकर तो जूता पहनने तक, इस रास्ते में निकल के एक एक सुन्नत को जिंदा करना। यही से कि चप्पल कैसे पहनना वो भी तरीका बताया, कि तारत कैसे करना वो तरीका भी बताया। यहूदी कहते थे सहाबा से कि तुम्हारे नबी ने तुमको इस्तिंजा करने का तरीका सिखलाया क्या? सहाबा कहते थे हाँ हाँ, हमारे नबी ने तो हमको इस्तिंजा करने का तरीका भी सिखाया। पैदाइश से लेके मौत तक एक एक सुन्नत अल्लाह के नबी के हमारी जिंदगी में आ जाए, उसकी मश्क यही से, उसकी मश्क करना कि अल्लाह के रास्ते में निकल के एक एक सुन्नत को जिंदा करना। एक एक करेंगे इंशाल्लाह। सुन्नतों को जिंदा करना, सुन्नत हमारी जिंदगी में आ जाए। ये सुन्नत अल्लाह को बहुत महबूब है, अल्लाह के नबी का तरीका कि ऐसे फितनों के दौर के अंदर एक सुन्नत को जिंदा करेगा। एक सुन्नत, हदीस पाक में आता है 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक सुन्नत को जिंदा, वो जो मिटी हुई सुन्नत है, जो सुन्नतें मिट चुकी है, जो सुन्नतें मिट चुकी है वो सुन्नतों को जिंदा करना। हर एक अमल के अंदर, खाने के अंदर, सोने के अंदर सुन्नत को सुन्नत समझ के अमल करना। हमारे में और सहाबा में यही फर्क है। सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझ के अमल करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु सुन्नतों के आशिक थे, वो सुन्नतों का एहतमाम करने वाले थे। एक मरतबा सफर में जा रहे थे, सवारी से उठते और जैसे इस्तिंजा को बैठते ना वैसा बैठे, और हालांकि इस्तिंजा नहीं किया उन्होंने, इस्तिंजा का तकाजा नहीं था, इस्तिंजा नहीं किए, फिर सवारी को बैठ के चलने लगे। तो सहाबा ने पूछा
क्या बात है, आप यहाँ पे उतरे और इस्तिंजा के साथ बैठे और फिर चले। कहने के मैं अल्लाह के नबी के साथ सफर में था तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पे इस्तिंजा किया था। हालांकि मुझे इस्तिंजा का तकाजा नहीं है, लेकिन इस्तिंजा अल्लाह के नबी ने यहाँ भी किया था। वैसी नकल करे और वापस सवारी में सफर में जा रहे थे, ऊंट के ऊपर बैठ के जा रहे थे। हालांकि उधर दरख्त की टहनी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहां पे झुके ऐसे झुके फिर सवारी में चलने लगे। तो दूसरे सहाबा ने कहा क्या बात है, यहाँ पे आप इतना झुके और फिर आगे चल रहे। कहने के हम जब सफर में जा रहे थे अल्लाह के नबी के साथ में, तो यहाँ पे दरख्त आए और दरख्त की टहनी इधर आई थी ऐसी। यही रास्ता, यही जगह है। देखो कितना सुन्नत का एहतिमाम अल्लाह के नबी का। हालांकि अभी उधर दरख्त मौजूद नहीं है, टहनी मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी उस दरख्त के पास झुके थे उस जगह पे, तो ये भी झुकते हुए उस तरीके से चले। तो इतना सुन्नतों की मोहब्बत थी। एक साहबी मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद में दाखिल होने के बाद मस्जिद के कोने में बैठ के बहुत देर तक रो रहे थे। दूसरे सहाबा ने पूछा क्या बात है, आप इतना रो रहे, कोई बुरा हादसा, कोई बुरी खबर सुनी? कहने के नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे सीधा कदम रखते थे। आज गलती से इत्तेफाक से उल्टा कदम मेरा मस्जिद में आया। एक सुन्नत के टूटने पे घंटों बैठ कर रोया करते थे। एक सुन्नत के टूटने पे घंटों बैठ कर रोया करते थे। सहाबा के नजदीक सुन्नतों की इतनी अजमत, इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी के तरीके से। जो ये चाहता कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे, उसको चाहिए कि अल्लाह के नबी का तरीका इख्तियार करे। हमारे नबी का तरीका, एक तरीका, एक सुन्नत को सुन्नत समझ के अमल करे। सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ रहे ना ऊपर, सुन्नत के ताल्लुक से आता है, अपना से आला की तरफ जा रहे तो सीधा कदम रखे पहले, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे ना तो सीधा कदम, उतरते वक्त में उल्टे कदम, आला से आला की तरफ आ रहे तो उल्टा कदम। ये सुन्नतों का एहतिमाम। सुन्नत को सुन्नत समझ के अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सोने के वक्त भी, उठने के वक्त भी, अल्लाह के नबी ने तरीका बताया। उठने के वक्त अपने आंखों को वसलिया करते थे, जो सामने रहे न रहे उसको सलाम करना, कलमा पढ़ना, दुआ पढ़ लेना सुबह में। उठने के साथ तारत करने से पहले मिसवाक करते थे, फिर तारत हो जाते थे, वजू के अंदर भी मिसवाक इस्तेमाल करते थे। एक सुन्नत सुबह से लेके शाम तक मालूम करे, तहकीक करे, उसको सीखे और उस पर अमल करे और उसकी दावत भी दे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकल के इन चीज़ों का खूब एहतिमाम, सुन्नत दावतें, सुन्नत आदतें, सुन्नत इबादत, सुन्नत दावत के अंदर जैसे मैंने बताया इनफरादी दावत है, एक को दावत देना। एक सहाबा के अंदर ये सिफत खूब दावत देते थे, एक को दावत देते थे, इनफरादी दावत, एक से मुलाकात करके एक से बात करके करेंगे इंशाअल्लाह। ये जितने निकले हुए अहबाब है, अगर ये जितने निकले हुए हर नमाज के बाद एक दो को दावत दिए तो बताओ शाम तक तो और डबल जमातें बन जाएंगी और डबल लोग तैयार हो जाएंगे। सहाबा के अंदर ये मामला था कि वो ईमान लाते फौरन मेहनत करते थे, सुबह में मेहनत करने लगे, शाम तक सारा का सारा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया और शाम को मगरिब की नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ ली, पूरा के पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल। ऐसी दावत है। अल्लाह के रास्ते में निकल के तो दावत का मिजाज बने और अपनी इबादत को बनाने की मेहनत कि हम अपने आप को बनाने के लिए निकले हुए अल्लाह के रास्ते में, कि हमारा जो निकलना ये अपनी ज़ात को बनाने के लिए, हम अपनी ज़ात को बनाने के लिए इतनी कुर्बानी देख के निकल रहे। इस मजबूरी के अंदर नहीं मालूम कैसी कुर्बानी के साथ लोग जा रहे हैं, कैसे घर की तरतीब बिठा के निकल रहे, कैसे घर के मसाइल को छोड़ के निकल रहे। तो हमारा वक्त बहुत कीमती है, हमारा वक्त ज़ाया ना हो, हमारा एक पल एक लम्हा अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने के अंदर एक पल एक लम्हा कीमती है। तो इसलिए अपनी ज़ात को बनाने के लिए तो दावत में लगा रहे अपने आप को, इबादत के अंदर हमारी इबादत अच्छी बन, नमाज है, नमाजों को बनाने की मेहनत। अल्लाह के रास्ते में निकल के हदीस पाक में आता है 40 दिन तक जो तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़े, तकबीरुल्लाह के साथ, जैसे इमाम साहब अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, इमाम साहब के पीछे अल्लाह अकबर बोलते हैं नियत बांधे, तो उसको दो परवाने मिलेंगे, एक तो जहन्नम से छुटकारे का, दूसरा निफाक से बरी होगी। कितने ऐसे लोग हैं जिनके 40 साल से तकबीरुल्लाह छुट्टी नहीं, 40 साल से तकबीरुल्लाह का एहतिमाम। तो हम कम से कम अल्लाह के रास्ते में निकल के इसका एहतिमाम करें। इसलिए आज़ान से पहले अपनी सारी ज़रूरत से फारिग होना, आज़ान से पहले अपनी सारी ज़रूरत से फारिग होना, अपनी नमाजों का एहतिमाम, यही से इसकी मशक
کہ آزان سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو گئے، آزان ہوتی ہے فوراً سنت، یہ سنت ہے آزان سے پہلے سنت، ظہر کی پہلے کی سنت ہے، فجر کی پہلے کی، کبھی اللہ کے رسول نے فجر کی پہلے کی سنت کبھی چھوڑی نہیں، سفر میں بھی نہیں چھوڑی، سفر میں بھی نہیں۔ اور جب سفر میں جائیں گے ہم تو ہمارے لیے فرض وہ تو قصر بن جائیں گے، 2 رکعت ہو جائیں گے، 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فجر کی 2 رکعت سنت بھی نہیں چھوڑی، 2 رکعت سنت بھی نہیں چھوڑی، سنتوں کا اہتمام یہ فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، مسجد میں ہے ہمارے پاس وقت ہے تو بھائی مسافر بھی ہیں تو ظہر کی 4 رکعت سنت ہے، عصر کی پہلے کی، حضرت علی رضی اللہ عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت، 4 رکعت سنت جو ہے نا غیر موقع ادا کی، کبھی چھوڑی نہیں ہوئی 4 رکعت عصر کی، اتنا اہتمام، اتنی پابند، تو اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت کریں، نماز کو اللہ کے ذہن کے ساتھ پڑھنا، ایسے ذہن کے ساتھ پڑھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے نماز، اور ادنا درجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اس ذہن کے ساتھ نماز پڑھنا۔ صحابہ کی نماز ایسی تھی جیسے اللہ کے نبی کی نماز، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے، سن رہے نا کہ اللہ کے نبی کی نماز ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کی نماز ایسی نماز پڑھتے تھے پیر پہ ورم آ جاتے تھے، اللہ کے نبی جب انفرادی نفلی نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی پیر کے اوپر ورم آ جاتے، پیر سوج جاتے تھے، کسی نے کہا اب تو بخشے بخشا ہے پھر آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ لیکن کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، نماز ایسی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق تو ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضرت عبداللہ ابن زبیر تو ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے زمین کے اندر کوئی لکڑی کاٹی بالکل حرکت نہیں ہوتی، قیام کے اندر تو ایسے رک جاتے تھے جیسے زمین میں کوئی لکڑی کاٹی، جیسے کھمبا کاٹ دیا نا، کھمبا حرکت کرتا کیا نہیں، تو ویسا وہ نماز کے اندر اسی اطمینان سے قیام، لمبا لمبا قیام، اور رکوع ایسا کرتے تھے پرندے آ کے پیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، پرندے پیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، ایسی نماز تھی صحابہ کی، اور اپنی نماز کے ذریعے سے مسائل کو حل کرتے تھے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، دعا مانگے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے ہو انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ یعنی کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے نمک مانگا، کیا مانگتے تھے؟ نمک کا بھی تقاضا ضرورت ہوتی نا تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے، تو 2 رکعت پڑھ کے جو خدمت طے ہو گئی، اعلان طے ہو گیا، یا تو مغرب میں بات طے ہو گئی، عشاء میں بات طے ہو گئی، فوراً مشورہ طے ہوتی ہے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مدد کو مانگے، اللہ تو بھی ہماری مدد کر، ہر لمحے ہر پل ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ سے لینے کی مشق اللہ کے راستے میں۔ صحابہ نے 2 رکعت پڑھ کے بغیر موسم کے بارش کو برسایا، کھیت کے اندر پانی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے دیکھو سارے اسباب کو، ساری چیزوں کو مسخر کر دیا صحابہ نے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کے پیٹ میں درد ہے، اور میں اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا، نماز میں شفا ہے۔ تو یہ مشق کرا اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا اللہ سے لینا، اللہ سے لینے کا سکھایا، یہ اعمال دیے، اور یہ اعمال یقینی اسباب ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں نا سارے غیر یقینی ہیں، وہ دنیا کے اسباب سے وہ ہوں گا جو اللہ چاہیں گے، نفع چاہا تو نفع ہوگا، نقصان چاہا تو نقصان ہوگا، لیکن اللہ نے جو اعمال دیے نا یہ یقینی اسباب ہے، اس سے وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، اعمال سے لینا سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا، امیر المومنین حضرت عثمان حضرت ان کے گھر میں گئے، کہنے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو کچھ چھوڑا؟ میں آپ لوگ کے ساتھ پیچھے بیٹھنے کی وجہ پیچھے والوں کو کیا سن دیں، ذرا آپ آگے آ جائے، ذرا ایسا سمجھے ایسا۔ تو امیر المومنین حضرت عثمان لگے تو پریشانی چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑا نہیں، تو کہنے کہ میرے گھر میں کوئی فاقہ نہیں آیا، ذرا دھیان سے سنو، دیکھو میرے گھر میں کوئی فاقہ نہیں آیا، کہنے کہ کیسے آپ کو یقین اس بات کا؟ کہنے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کوئی فاقہ نہیں آتا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے روزی کے لیے دعا کرو، میرے لیے روزی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کر، کیا فرما رہے؟ ارے بولو بھائی کیا؟ ہاں آواز آ رہی ہے پیچھے؟ باوضو رہا کر، تو اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی باوضو رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی رہیں گے سب جگہ، ہاتھ اٹھا لو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ صحابہ جب فضیلت سنتے تھے نا کسی عمل کی فوراً عمل کرتے تھے،
حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب فضیلت سنی نا وضو کی تو موت تک باوضو رہے ہمیشہ. اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ تو جیسے دنیا کے اندر میرے ساتھ میں چلتا ہوں ویسے جنت میں تیری جوتی کی آواز سن رہا ہوں خرج نہیں, جوتی کی آواز سن رہا ہوں خرج نہیں, جنت میں میرے ساتھ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی عمل تو نہیں ہے خاص, لیکن جب بھی میری وضو ہو جاتی ہے نا تو میں ہمیشہ وضو کرتا ہوں, ہمیشہ باوضو رہتا ہوں, اور جتنی مقدر کی ہے 2 رکعت بیت الوضو کی نفل نماز پڑھتے ہیں. تو کہنے لگے یہ عمل کی وجہ سے اتنا اونچا مرتبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا روزی کی تنگی دور ہونے کے لیے فرمایا باوضو. دوسرے صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے روزی کے لیے دعا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاش کی نماز کی پابندی 9:30 بجے کے بعد رتی 12 بجے تک وقت رہتا, نفل نماز چاش کی نماز. حضرت عائشہ کو اتنی پسند تھی چاش کی نماز کہنے لگے اگر بالفرض اگر اللہ میرے والدین کو زندہ کر دے اور مجھ سے کہا جائے کہ جا تو والدین سے ملاقات کر, تیرے امی ابا سے ملاقات کر, اور اس وقت میں چاش کی نماز کا وقت ہوگا تو میں پہلے چاش کی نماز پڑھوں گی پھر جا کے والدین سے ملاقات کروں. اتنی پسند تھی چاش کی نماز کیونکہ بدن کے 360 جوڑ کا صدقہ ہے چاش کی نماز. بدن کے 360 جوڑے بدن کے اندر پورے جوڑ جو ہے نا 360 وہ جوڑ کا صدقہ ہے چاش کی نماز. اللہ کے نبی فضیلت بتا رہے ہیں عمل کی, اور صحابہ عمل استقامت کے ساتھ کرتے تھے. جیسے فضیلت سنی دعا پڑھنے کی, حضرت ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آئے کہنے لگا آپ کے گھر کو آگ لگی, کہنے لگے میرے گھر کو آگ نہیں لگی, اپنے مسجد میں اپنے اعمال میں اطمینان سے لگے ہوئے. دوسرا شخص آئے کہنے لگا آپ کے گھر کو آگ لگی, کہنے لگے میرے گھر کو آگ لگی, میرے گھر کو آگ لگی. تیسرا شخص آئے کہنے لگے آپ کے گھر کو آگ لگی, کہنے لگے نہیں میرے گھر کو آگ لگی. چوتھا شخص آئے کہنے لگا وہ آپ کے شعلے اٹھے تھے آپ کے گھر تک پہنچ گئے تھے لیکن آپ کے گھر کے پاس آ کے آگ بجھ گئی. کسی نے ان سے پوچھا 3 آدمی اپنی 6 آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے, 6 آنکھوں سے, ان کی بات پر تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا, یقین نہیں آ رہا کہ ادھر مسجد میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے کیا بات ہے. تو حضرت ابو درداء کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتے وقت میں دعا پڑھ کے نکلتا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت, یہ دعا ہے کہ جو دعا پڑھ کے نکلے گا عید بھر کے آنے والی حوادث مصیبت پریشانی بلاؤ سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. تو مجھے پورا یقین تھا میں نے دعا پڑھ کے نکلا میرے گھر کو کچھ نہیں ہونے, ایسا یقین. صحابہ جو عمل کرتے تھے نا یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا نا اللہ نے دے دیا, دیں گے نے دے دیا, ایسا یقین. جیسے مسواک لگا رہے ہیں, مسواک لگاتے وقت بھی یقین کے ساتھ عمل کرنا کہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہو, موت کے وقت یہ مقصود ہے اصل میں اللہ کے راستے میں نکل کے یہ یقین کی تبدیلی اسباب سے اعمال کی طرف, اسباب سے اعمال کرنا دنیا سے آخرت کی طرف. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے اندر 6 صفات کے علاوہ جو باتیں کریں گے ساری لائنیں بات, ساری لائنیں بات. اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا, لائنیں باتیں نیکیوں کو اس سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ جو ہے نا سوکھی لکڑی جاتی ہے اس کے اندر فوراً جل جائے گی, ویسی نیکی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے لائنی باتوں سے بچنا, اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہمارا اپنی دعوت عبادت ہے اس کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کے خوب اہتمام کرے, اس کے اندر خوب ہمارا وقت لگے, سیکھنے سکھانے کے اندر اپنے کو مشغول رکھنا, سیکھنے سکھانے روزانہ. ابھی ایک جماعت جا کے آئی 40 دن کی, ان کے ساتھ بیٹھے تھے ساتھیوں کے ساتھ, ان سے کارگزاری پوچھ رہے تھے, تو ان سے پوچھا میں تم نے 40 دن میں کیا سیکھا, کیا یاد ہے؟ تو وہ ساتھی کہنے لگا 40 دن کے اندر میں نے 120 حدیث یاد کرا. منتخب حدیث میں صبح میں جو منتخب حدیث پڑھنے کے لیے کہا جاتا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہر نمبر کی 20 حدیث یاد کرا, 120 حدیث یاد کرا 40 دن کے اندر. بتاؤ جس نے 6 صفات کے 120 حدیث یاد کرا اس کو کوئی بھی مرکز میں بٹھاؤ, کوئی بھی مسجد میں بٹھاؤ بیان کے لیے 1 گھنٹہ تو آرام سے بات کر سکتا, بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے, ادھر ادھر کی قصے کہانی بتانے کے, ادھر ادھر کے واقعات بتانے کے, ادھر کی سنائی باتیں کرنے کے. یہ پکی ڈکی حدیث ہے, پکی ڈکی حدیث ہے, 6 صفات چھوٹی چھوٹی حدیثیں, چھوٹی چھوٹی ہر نمبر کی. اس لیے بیٹھنے والے سارے نیت کرو انشاءاللہ حدیث کو یاد کریں گے, صحیح حدیث, اور اسی کو دعوت میں لائیں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے سمجھا, اپنے ساتھیوں کو سب کو اس کے اندر مشغول رکھنا. یہ دیکھو حضرت جی فرماتے جس کا سیکھنا فرض, جس کا پڑھنا فرض ہے اس کا سیکھنا فرض. پہلے اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے قرآن کو صحیح کریں, قرآن کو صحیح پڑھنے کی مشکل ہے. جماعت کے اندر اگر قرآن ایک پڑھنے والا ساتھی صحیح ہے تو 1 حلقہ لگے, اگر 2 ساتھی پڑھنے والے صحیح ہے تو 2 حلقے لگے.
اس لیے انہوں نے الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے ارے بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے اندر ایک عالم ہو اور ایک حافظ قاری ہو تاکہ امت مسائل بھی سیکھے اور قرآن بھی سیکھے. اگر ہمارے جماعت میں کوئی حافظ نہیں ہے کوئی عالم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. جس مسجد میں جائیں گے مسجد کے امام صاحب کچھ موزن صاحب ہے حافظ صاحب ہے ان کے پاس وقت مانگے ان سے دیکھو ہمارا ایک قرآن کا حلقہ اس وقت میں ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اگر تھوڑا قرآن کا حلقہ لے لو ہمارا ہم کو قرآن سیکھاؤ. پہلے میوات کی جماعتیں چلتی تھی ان کو تو کتاب بھی پڑھنا نہیں آتا تھا کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا تھا کتاب لے جاتے تھے کسی پڑھنے والے کے پاس جا کے کہتے تھے بھائی ذرا تھوڑی کتاب پڑھ کے سنا دو. وہ کتاب پڑھ کے سنایا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ لوگوں نے اپنا وقت طلب ہوں گی تو اللہ دیں گے طلب والوں کو دیتے بے طلبوں کو اللہ دین نہیں دیتے. ہمارے اندر طلب کو پیدا کر. مسجد نبی میں تعلیم والا عمل چالو ہے. 3 شخص آئے 3 ایک ہمت کر کے آگے بڑھ کے بیٹھ گیا دوسرا شرما کے وہی بیٹھا اور تیسرا اعراض کر کے چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 قسم کے طبقہ ہر زمانے کے اندر ہو. یہ 3 قسم کے لوگ ہر زمانے کے اندر ہوں گے. جو طلب کے ساتھ آگے بڑھا وہ طالب ہے اور وہ ترقی کرے. طالب ہمیشہ نوازا جائے گا اس کو اللہ اپنے خزانے سے علم عطا فرمائے گا. جو یہ سمجھے گا کہ میں تو جانتا ہوں مجھے تو سب معلوم ہے میرا تو اس کے ساتھ وقت لگا میرا اتنا وقت لگا میرا تو ادھر وقت لگا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس کے لیے آگے کا علم کا دروازہ بند ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے وہ تک طالب بن کے چلنا میں تو اتنے سال سے تجربہ ہے میرے کو تو اتنا معلومات ہے معلومات والا ہی بھٹک جاتا ہے. معلومات اصل کہ میں معلوم ہوگا سچ نہیں بلکہ طالب بن کے چلیں گے انشاءاللہ. ایک تو سیکھنے کی نیت سے روزانہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کو قرآن کی آیتیں سے. ایک ساتھی سے پوچھا میں نے تم نے کتنا قرآن یاد کیا تو کہیں لگے میں نے 30واں پارہ پورا حفظ یاد کر لیا میں نے 40 سے کتنا 30واں پارہ پورا حفظ یاد کر لیا. میں نے بولا کیسے کیا کہنے کے تہجد میں اٹھتے تھے ہماری رات کی عبادت کی باری لگی ہوئی تھی رات کو 11 سے لے کے 12 بجے تک 12 سے لے کے 12:30 1 بجے تک 1 سے 2 ایک گھنٹہ ملتا تھا. اس کے اندر نماز پڑھتا تھا قرآن پڑھتا تھا قرآن کی جتنی آیتیں یاد کرتا تھا 3 بار اسی کو پڑھتا رہتا تھا اور ہر نماز میں اس کی پڑھنے کی مشق کرتا تھا. اس طریقے سے مشق کرتے کرتے میں نے 30واں پارہ پڑھا. دوسرے ساتھی سے بولا تمہاری تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ہو گئی کیا 40 دن تک تو وہ ساتھی کہنے لگا تکبیر اللہ کے ساتھ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے تکبیر اللہ کے علاوہ روزانہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوتی تھی ہماری. کون سی نماز ہوتی تھی وہ روزانہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوتی تھی. میں بولا کون سے وقت میں پڑھتے تھے تم لوگ صلاۃ و تسبیح کب پڑھتے تھے تو وہ ساتھی کہنے لگا جس وقت میں ہماری رات کی عبادت کے حصے طے کرے تھے رات میں عبادت جیسے دن میں مسجد کی آبادی کی محنت ویسے رات میں بھی عبادت کی ترتیب رات بھر مسجد جیسے کل رات کو اللہ کے وجہ سے ساتھیوں نے عبادت کی ترتیب بنائی تھی. ساری جماعت جو ہے نا بیٹھ کے مشورہ کرے مقامی ساتھی کو ساتھ میں لے. مقامی ساتھی ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اپنے ساتھیوں کی 2 کی جوڑی بنا دے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تاکہ رات کی عبادت کی تو رات میں عبادت کی وقت ملتا تھا. اس ٹائم پہ ہم لوگ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتے تھے ایک دم سکون والا وقت رات کا وقت. اور رات جس کی اچھی اس کا دین اچھا کہ دین میں دعوت میں اپنے آپ کو تھکانا ہے رات میں دین میں اپنے آپ کو دعوت میں لگانا ہے اور رات میں عبادت رات میں تنہائی میں عبادت دعاؤں کا اہتمام تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اس لیے نکلنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کیونکہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم کیوں نکل رہے ہیں اپنی ذات کو بنانے کے لیے اپنے ایمان کو اپنے یقین کو بنانے کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے کیونکہ دین کی محنت کو کریں گے تو دین ہماری زندگی میں باقی رہے گا. تو دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں تو اس لیے اپنے وقت کو دعوت میں عبادت میں سیکھنے سکھانے میں اور خدمت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا. یہ 4 چیزوں میں اپنے آپ کو خوب مضبوط رکھنا. اللہ کے راستے میں نکل کے خاص کہ اپنی خدمت خود کرے اپنے ذات سے خدمت خود کرنا کہ جیسے یہی سے اس کی مشق کرے. بھائی طہارت میں جا کے آ گئے کہ بھائی طہارت میں جا کے آئے ڈبہ بھر کے رکھ دیا دوا لیے ڈبہ بھر کے ادھر ہی چھوڑ کے آ جاتے طہارت کرنے میں کوئی بکلا میں ڈبہ چھوڑ دیتے نہیں بلکہ لے کر آنا بھر کے رکھنا. ایک ایمان والے بھائی کی ایک حاجت کو پورا کریں گے ایک ضرورت کو تو اللہ 73 حاجتیں پوری کریں گے. 73 حاجتیں حدیث پاک میں آتا ہے کسی ایمان والے بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرنے پر اللہ 73 حاجتیں پوری کریں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کے ادھر سے ہی مشق کرے. یہی سے خدمت کا مزاج کوئی تکلیف دے رہی چیز ہے تو اس کو ہٹا رہے راستے میں تکلیف پتھر گرا ہوا ہے اس کو ہٹا رہے. اتنا بڑا ذرا ثواب کہ ایک بھائی کی ایک تکلیف کو دور کر دیا ہم نے. تو اس لیے خدمت ایک تو اپنی ذات سے اپنی خدمت اپنے ساتھیوں کی خدمت اور اپنے امیر کی خدمت. بولے تو امیر کے پیر دبانا ہاتھ دبانا نہیں بلکہ امیر کی اطاعت کرنا
اللہ کے راستے میں نکل کے جو ہمارا امیر طے ہوا ہے مشورے سے اس کی پوری اطاعت، کیونکہ جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت ملے گی، جتنی اطاعت اتنی ہدایت۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کے تو اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور خاص کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے اندر اب غلطی سے کسی کے پاس موبائل آ گیا رہے گا غلطی سے، تو موبائل کو یہی سے واپس کر دیں، کیونکہ جو موبائل لے کے جماعت میں چلے گا وہ تو اپنا وقت کو ضائع کر دے گا۔ جس نے موبائل ساتھ میں لے کے نکلا اللہ کے راستے میں، اس نے تو اپنی نیکی کو برباد کر دیا، وہ تو ایسا جیسے گھر پہ ہو۔ اس لیے موبائل سے بچنا، اللہ کے راستے میں نکل کے موبائل تو بالکل نہیں، ایک موبائل کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ایک موبائل کانٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں، ٹکٹ ہے موبائل پہ اور تو اس کی کاپی نکالو، اس کی جھیروکس بنا لو، جھیروکس بنا کے لے کے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں موبائل کی۔ وہ شیطان نے ایسا سمجھا دیا، نہیں بولے اس کے اندر ٹکٹ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، تو ساری نیکی برباد ہو جاتی۔ مولانا یونس صاحب نے فرمایا کرتے تھے اس زمانے کے اندر جب نیا ٹیلی فون نکلا تھا، نیا ٹیلی فون آیا تھا، کہنے کہ اللہ غارت کرے اس کو جس نے ٹیلی فون نکالا، سارے جماعتوں کی نورانیت ختم ہو گئی، سارے اعمال کی نورانیت ختم ہو جاتی، تعلیم میں بیٹھے ہوئے موبائل آ گیا، تعلیم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث چل رہی ادھر، اللہ کے نبی کی بات چل رہی، اس کی چھوڑ کے اس کو موبائل کی فکر لگی ہوئی، پھر موبائل چارجنگ پہ لگانے کی فکر، مسجد میں جاتے فوراً چارجنگ کی فکر، موبائل کی فکر، موبائل کو سنبھالنے کی فکر اس کی۔ اس لیے بغیر موبائل کے اپنا وقت لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی کریں گے کیا؟ انشاءاللہ بھی ذرا ڈرتے ہوئے بول رہے جائے۔ اگر آ گئے رہے گا غلطی سے تو لے کر تو نہیں آئے رہیں گے، کسی نے لے کر تو نہیں آئے رہیں گے، غلطی سے آ جاتا نہیں کہ گڑبڑ میں نکلتے ذرا ایک دم جلدی سے نکلے بیگ لے کے، تو غلطی سے آ گئے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کرے۔ ابھی آج ہمارے پاس بستی کے لوگ بھی ایک گھر والے بھی رشتے دار بھی آئے ہوئے، ان کے حوالے کر دے اور روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کریں گے سب جان۔ دیکھو آپ لوگوں کی مجلس ہوں گی، آپ لوگوں کی ان کی مجلس کیا طے کریں، لیکن دوپہر میں طے کریں نا ان کی مجلس۔ یہ جماعت میں جانے والوں کا مشورہ کیا ہوگا تھا؟ حافظ نور صاحب کو معلوم ہے، یہ جماعت میں جانے والوں کو سب کی مجلس طے کریں نا، روانگی کی بات کدھر؟ نہیں آج بھی طے کریں گے، کل یہی ٹائم پہ پیر کے دن فجر بعد، نہیں آج بھی مشورے میں تھے نا آپ، ذرا پوچھ لو، ذرا پوچھ لو۔